Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार to know the latest news and all the gossip. So why wait, get ready and let's start the program. आज से कुछ अर्सा पहले बड़े बाइज़्ज़त बहुत ही अच्छी पोस्ट पे एक शख्स जो कि मेरे फॉलोअर भी थे, मुझे सुनते भी थे और वो मतलब मेरी काफ़ी वीडियोस को बहुत पसंद करते थे और हमेशा फ़ीडबैक भी देते हैं। उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे बहुत शर्मिंदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ हुई ज़ुनैरा तुम्हारा वीडियो देख के, वो जो जिसमें मैं तमाम टिकटॉकर्स और पाकिस्तान के अंदर फैलने वाली बेहयाई के ऊपर बात करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने थंबनेल के कैप्शन में लिखा कि ख़ातून जो है वो अपने कपड़े उतार के सड़कों पर आ गई, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने क्यों इस तरह के अल्फाज लिखे। एक लिहाज से देखा जाए तो एक मशरक़ी लड़की अपने मुंह से इस तरह के अल्फाज निकाले 100 दफ़ा सोचना पड़ता है। यकीन करें कि शुरू में जब मैं इस तरह के टॉपिक्स और बेहयाई और गंदगी को देखती थी ना, मैं भी 10,000 दफ़ा सोचती थी कि इस पे बात कैसे करूं, मेरी फैमिली देखेगी, क्या सोचेगी। लेकिन जब मैं अपनी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए गई और मैंने वहाँ सामने बेहूदगी देखी, ग्रॉसरी करने गई तो सामने बेहूदगी देखी, फैमिली वाले मुझसे नज़रें ना मिलाएं, मैं फैमिली वालों से नज़रें ना मिलाऊं, शर्मिंदा होकर फ़ैसला किया कि इस बेहूदगी और बेगैरती के ऊपर आज से बात करना शुरू करूँगी, जब तक कि इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगती। अल्हम्दुलिल्लाह आज के व्लॉग में मैंने आपको बताना है जिन जिन लोगों के ऊपर पाबंदियाँ अब लग चुकी हैं और लगी हैं, और जिन पे अभी लगने वाली हैं, और जो मज़ीद बेहूदगियाँ हैं उसके बारे में आपको बताना है। और बात रही शलवार की, तो आजकल टिकटॉक के ऊपर एक नया ट्रेंड आया जिसमें पाकिस्तानी ख़वातीन बाकायदा तौर पर शलवार उतार के हाथ में घुमाते हुए आ रही हैं और अपने वीडियोस बना रही हैं। ये ट्रेंड चला है, कभी सोचा था कि पाकिस्तान में ये होगा? अब ज़ाहिरी बात है कि जब इस तरह का ट्रेंड चला है और उसको थंबनेल पे मुझे यही लिखना पड़ेगा कि शलवारें हाथों में लेके पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए सड़कों पर नंगी ख़वातीन निकल आई हैं, तो फिर कोई एतराज़ करेगा तो मैं क्या कहूँगी? मुझे आप कोई इससे बेटर लाइन सजेस्ट करें, मैं वो लिख दूँगी। तो जनाब, इसी तरह की बेहूदगी और बेगैरतियाँ जो हैं वो आज के ब्लॉग में आपको दिखानी है, बतानी है। और खुशी इस बात की है कि चलो शुक्र है कि कुछ पे पाबंदियाँ तो लगी हैं। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए जनाब, सबसे पहले तो इन बेहूदगियों की मैं अब क्या बात करूँ। जो मैंने आपको क्लिप दिखाना है वो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ एक्ट्रेस, सिंगर, जो हमेशा नाक में गाने की वजह से काफ़ी मकबूल रहीं। एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे। पता नहीं मेरी आवाज़ भी निकली है कि नहीं। सलमा आगा साहिबा की बात कर रही हूँ, लेकिन नो डाउट उन्होंने भारत में जाके जो काम किया वो ऐसा काम किया कि उसके बाद वो वहाँ पे बस गई। फिर वहीं पर उनकी बेटी उनके साथ रहती रही। उन्होंने अपनी बेटी को बॉलीवुड में इन करवाने के लिए पाकिस्तानियत तकरीबन तर्क कर दी, वहाँ रहना शुरू हो गई। कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली, उल्टा बेटी को काम नहीं मिला, लेकिन अभी तक वो इंडिया में रहती हैं। चलो ये तो उनकी चॉइस है, जैसे अदनान समी ने किया था कि पाकिस्तानी शहरियत को तर्क कर दिया, भूल गए कि उनका पास्ट क्या था, भूल गए कि उनका ताल्लुक़ किस मिलिट्री से था, कि उनके वालिद जो हैं वो मिलिट्री से थे या पता नहीं एयरफोर्स में थे, सब कुछ भूल गए। चलो ठीक है, लेकिन कम अज़ कम अपनी रिवायात और अपने कल्चर को तो नहीं भूलना चाहिए। अब सलमा आगा साहिबा जो हैं वो इतनी मशहूर, इतनी सीनियर एक्ट्रेस हैं, उम्र के इस हिस्से में हैं जहाँ पर वो नानी दादी तक की उम्र को पहुँच चुकी हुई हैं। अगर उनकी सही टाइम पे शादी हुई होती ना, तो इस वक्त उनके नवासे नवासियाँ जो हैं वो भी हो चुके होते, बल्कि शायद नवासे नवासियों की भी आगे शादी हो चुकी होती। लेकिन आप ये सोचें कि मतलब स्क्रीन के ऊपर आपको उनका एक वीडियो नज़र आ रहा होगा, वीडियो बनाते वक्त क्लीवेज दिखाना और आगे से कट लगा के या बटन खोल के आप किसी को दिखाएं तो उससे क्या होता है? मुझे ये मेरा एक सवाल है कि वीडियो आप बना रहे हैं, वो एक मैं अक्सर इंडिया से भी एक खातून को देखती हूँ, वो हॉरोस्कोप्स बता रही होती है। हॉरोस्कोप्स के साथ अल्लाह माफ़ करे जो हॉरिबल किस्म का वो अपना हुलिया बना के आती है। लोगों को समझ नहीं आता कि अब इस हॉरिबल की आवाज़ सुननी है, इस हॉरिबल को देखना सुनना है, या कि इसके हॉरोस्कोप सुनने हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी जो बूढ़ी एक्ट्रेसेस हैं ना, ख़ास तौर पे जिनकी आधी टांगें नहीं पूरी टांगें जो हैं वो कब्र में होने के बाद एक्स्ट्रा टाइम उनको जो है वो मिल रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो शायद तौबा के लिए हम तमाम इंसान जो हैं वो गुनहगार हैं। लेकिन कम अज़ कम चलो, अगर हम पर्दा नहीं करते तो कम अज़ कम हम अपने आप को ढक के ही रख लें। ज़रा ये अगला क्लिप देखें माहिरा ख़ान का। यकीन करें कि इस कदर मुझे शर्म आई है। हालांकि माहिरा ख़ान हमारे पाकिस्तान की लिविंग लेजेंड है, और आप उन्हें 18-19 साल की भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो अच्छी खासी एजड ख़ातून है। मैं एज के ऊपर एज शेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन
یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ماہرہ خان خود اپنے منہ سے یہ بات بکلم خود فرما رہی تھیں کہ وہ اب اس ایج میں نہیں رہیں جہاں پر ان کو ہیروئنس کے رولز جو ہیں وہ مزید آفر ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اب کیریکٹر ایکٹریس بن جاؤں, لوگ مجھے کیریکٹرز جو ہیں وہ آفر کریں. جب آپ خود اپنے آپ کو ایک میچورٹی کے لیول پر دیکھتی ہیں تو ایسی ڈریسنگ کر کے آپ لنڈن میں گئی ہیں. افسوسناک بات یہ ہے لنڈن میں ایک بہت بڑی انڈین اور پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے, اسی لیے ہر دوسرا ہمارا ایکٹر اور کمیڈین جو ہے وہ لنڈن کا چکر ضرور لگاتا ہے, کیونکہ وہاں پر ان کو بلایا جاتا ہے, ان سے سوالات کیے جاتے ہیں. پچھلے دنوں ہماری بہت ساری ایکٹریسز گئی ہیں وہاں پہ, ہبا بخاری بھی گئی تھی. ہبا بخاری کی ڈریسنگ کو دیکھ کر بھی لوگوں نے بہت مذاق کا اور تصحیح کا نشانہ بنایا تھا. لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ماہرہ خان, آپ نے جس بھی ڈیزائنر کا ڈریس لیا ہوگا, پاکستان سے لیا ہوگا یا آپ نے لنڈن سے لیا ہوگا, ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم پاکستانی ہیں, بطور پاکستانی ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. کسی دوسرے ملک میں جا کے ہم اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں, اپنے کلچر کے سفیر ہوتے ہیں. وہاں جا کے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کلیویج تو دکھانا دور کی بات ہے, آپ نے ایک سائڈ سے پورا ننگا ہی کر لیا, پوری سائڈ سے آپ نے جو ہے نا وہ نیم برہنہ بلکہ برہنہ ہو کے دکھا دیا. مجھے اس فیشن کی بالکل سمجھ نہیں آئی, اور میں یہ کہتی ہوں کہ ماہرہ خان اگر خود کو کہتی ہیں کہ وہ میچورٹی کے اس لیول کو پہنچ چکی ہیں تو خدارہ یہاں سے بھی میچورٹی کے اس لیول کو اچیو کریں اور کچھ تھوڑا سا خیال اور تھوڑا سا لحاظ کریں. لیکن اس میں یہ کہوں گی ہماری گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے. گورنمنٹ اس لیے ذمہ دار ہے کہ ہزاروں بار ہم اپنے بلاگ میں یہ آواز بلند کر چکے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی ڈریس کوڈ پاکستان کا بنائیں کہ بھئی کیا چیزیں ہم پہن سکتے ہیں اور کیا چیزیں ہم نہیں پہن سکتے ہیں, کس حد تک ہم جا سکتے ہیں اور کس حد تک ہم نہیں جا سکتے ہیں. جو میں نے ذکر کیا نا کہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لڑکیاں باقاعدہ طور پر ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں کپڑے اتار کے. انہی میں ایک ٹرینڈ یہ چلا ہے کہ جناب آپ نے اپنا پاجامہ, اپنی شلوار اللہ معاف کرے اتار کے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے گھماتے ہوئے آپ نے جو ہے نا وہ جانا ہے. اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک بچی نظر آ رہی ہے, یہ بچی ہے نا, مطلب یہ ٹین ایجر ہے, اس نے جو یلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے. ذرا غور سے دیکھیں یہ آپ کو کیا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. یعنی ایک فون جو ہے نا یہ وقت کی ضرورت ہے. فون جو ہے یا کمپیوٹر جو ہے یا لیپ ٹاپس جو ہیں یا آئی ٹی جو ہے یا اے آئی جو ہے وہ ہماری زندگی کو بہت زیادہ آسان کرتی ہے. لیکن آسانی کا مطلب بے غیرتی نہیں ہوتا کہ اگر ہر گھر میں ماں باپ نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں فون دیا ہوا ہے اور وہ بچے جو ہیں وہ اس فون کا اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ اللہ معاف کرے شرمناک حد تک ہے. سوچیں کہ وہ کیسے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کے اوپر نظر نہیں رکھ رہے اور ان کے بچے جو ہیں وہ آپ کو کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ذرا یہ اگلی محترمہ جو ہے ملاحظہ فرمائیں جو کہ ٹینٹس کے نیچے کھڑے ہو کے ڈانس کر رہی ہیں. اور یقین مانیں کہ ڈانس جو ہے نا بیسکلی اگر آپ کتھک ڈانس کو دیکھیں, کلاسیکل ڈانس کو دیکھیں تو آپ ڈانس کی عزت کرنے لگیں گے. ڈانس کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا کہ وہ ازا کی شاعری ہے, وہ سچ ہی کہا تھا. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے ڈانس اس طرح کا ہو جائے گا. جس نے کہا تھا نا کہ موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے, اس نے کچھ سوچ کے ہی کہا تھا. وہ واقعی روح کی غذا ہوتی تھی. اس موسیقی کو سننے کے بعد آپ کے کانوں میں رس گھولا جاتا تھا, آپ کی روح تک تر و تازہ ہو جاتی تھی. یہ جو آج کل بےہودگی ہو رہی ہے نا, یہ سب کچھ ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اب یہ وہ محترمہ ہیں ڈانسر جو بظاہر تو آپ کے سامنے شلوار قمیض پہن کے آ گئی ہیں. اور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ انڈین ڈانسرز یا ہالی ووڈ کے جو ڈانسرز ہیں نا ان کو تو چلو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے, شاید ان کی باڈی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سوٹ بھی کر جاتا ہے. اب یہ جو ہماری پاکستانی خواتین جب ڈانس کرتی ہیں, خاص طور پہ جو تھیٹر کی خواتین یا اس ٹائپ کا جو ڈانس کرتی ہیں, قسم خدا کی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ خواتین ڈانس کر رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کی بھینسیں کھل گئی ہیں, کسی کے خچر کھل گئے ہیں, کسی کے گھوڑے کھل گئے ہیں, اور وہ جو دلتیاں مارتے ہیں نا اس کے اوپر, مٹی کے اوپر, اور جس طرح سے وہ اپنے آپ کو ہلاتے اور تھل بل کرتے ناچتے ہیں, وہ کہیں سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈانس ہے. یہ محترمہ ابھی پچھلے دنوں فرما رہی تھیں کہ 50 روپے جو مجھے دیتا ہے میں اس کو بھی اتنا ناچ کے دکھاتی ہوں, جو 100 روپیہ دیتا ہے میں اس کو بھی اتنا ہی ناچ کے دکھاتی ہوں, اور 1000 روپے والے کو بھی میں ایکول رائٹس دیتی ہوں. سبحان اللہ ہے. اور مطلب میں کیا کہوں اس کے اوپر, اب معذرت ہے جی, سبحان اللہ میرے منہ سے نکل گیا. کچھ لوگوں نے اس پہ بھی تنقید کرنی ہے کہ سبحان اللہ کیوں کہا ہے, مطلب یہ میں نے تنزن کہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہوں تو کہوں کیا. اب اس طرح کی بےہودگیوں کے اوپر ہمیشہ سے میں آواز اٹھاتی آئی ہوں. کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے, کچھ کے خلاف نہیں ہوتی ہے. اسکرین کے اوپر آپ کو شاید یہ کلپ میرا ایڈیٹر دکھا رہا ہوگا. یہ کلپ جو ہے اس کے بارے میں میں نے بہت بار اپنے ولاگ میں بات کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ اور بھی لوگوں نے اس کے اوپر بہت بات کی, اور اس کے بعد فائنلی حکومت کے سر پہ جوں رنگی اور ان کو سمجھ آیا اور انہوں نے اس چیز کو بند کیا. یہ اسکرین کے اوپر جو آپ کو ڈانس نظر آ رہا ہے یہ F6 کیفے کی ایک تقریب میں ڈانس پارٹی تھی,
اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں پہ جو بےہودگی اور جو گندگی پھیلائی جا رہی تھی اس کی وجہ سے فائنلی اب اس ڈانس پارٹی کے اوپر نہ صرف پابندی لگی بلکہ اس کیفے کو باقاعدہ طور پہ سیل کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اب میں مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارا جو ڈی ایچ ایف فیز 6 رایا ہے وہاں پر بھی جو بے غیرتیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی روکنے کے لیے جو کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کی جائیں، اور پاکستان کے اندر کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا اس کے لیے ابھی سے سوچ لیں، ادروائز وہ جو پنکی والے کیسز ہیں نا وہ یہاں پر آتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ بےہودگی کے نئے ریکارڈ میں آپ کے سامنے اور کھولوں، یہ ذرا اسکرین کے اوپر دیکھیے گا، پاکستان کے اندر طلاق اور خلا کی جو شرح ہے وہ خطرناک حد کو بھی ایکسیڈ کر گئی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے گا یہ خبر کہ 45,000 ڈائیورسز کیسز جو ہیں وہ آئے ہیں صرف سن 2026 میں، جس کا ابھی آپ چھٹا مہینہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ابھی جون ہے، ابھی آدھا سال گزرا ہے، تو 45,000 طلاقوں کے کیسز جو ہیں وہ صرف اور صرف اسلام آباد کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں 38 کیسز جو ہیں وہ ہر گھنٹے میں ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ صرف اسلام آباد کے علاقے کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر 45,000 طلاقیں ہر مہینے ہو رہی ہیں، جس میں 38 کیسز جو ہیں وہ ہر گھنٹے میں ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک وقت تھا، شادی کا مطلب تھا اپنی زندگی کو ایک بندے کے نام پوری زندگی گزارنے کا نام، جہاں پر ایک شخص ایک عورت کو، ایک لڑکی کو بیاہ کر لاتا تھا کہ وہ خاتون اس کی نسل کو آگے بڑھاتی تھی اور پھر اس نسل کی تربیت کر کے اس سے ایک پورا خاندان بناتی تھی، اور کوئی بھی بے غیرت قسم کی لڑکی کو اپنے خاندان کی بہو نہیں بناتا تھا، اور لڑکے اور لڑکی کو ڈھونڈنے کا جو معیار ہوتا تھا وہ ان کی نیکی اور ان کے کیریکٹر پہ جانچا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں کیوں اتنی خلا اور طلاقوں کے کیسز ہو رہے ہیں؟ کیونکہ لڑکی والوں کو صرف لڑکے کے پیسے سے مطلب ہے، کیریکٹر سے مطلب نہیں ہے، اور بعد میں یہی لڑکیاں اس لڑکے کے کیریکٹر اور اس کی گندی حرکتوں پہ روتی پھرتی ہیں، اور لڑکی جو ہے اس کی مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پہلے تو لڑکے باہر چکر چلا لیتے تھے اور پھر کہتے تھے نا کہ ماں کی مرضی سے شادی کریں گے، اب ان کو لڑکی بھی انسٹاگرامر چاہیے، ان کو لڑکی کی فزیک بالی ووڈ چاہیے، ان کو حرکتیں ہالی ووڈ والی چاہیے، ویسے ان کو نیک پارسا لڑکی بھی چاہیے، اور ان کو ایسی لڑکی چاہیے جو کچن میں کھڑے ہو کے کھانا بھی بنائے، وہ آل ٹائم یعنی آل راؤنڈر ہو، اور ان کے ساتھ جو حرکتیں کرے وہ جیسی چاہیں وہ ویسی بھی کرے، اور ویسے وہ نیک اور پاکیزہ بھی ہو۔ وہ ماشاءاللہ سے جس طرح کی پاکیزہ آپ کو چاہیے وہ پھر آپ سے بیسٹ آپشن اگلا، اگلے سے اگلا، اگلے سے اگلا، اور آج کل معذرت کے ساتھ لڑکیوں نے، میں سب لڑکیوں کو، شریف لڑکیوں کو نہیں کہہ رہی، جو اس طرح کی بے غیرت لڑکیاں ہیں، انہوں نے شادی کو بھی بزنس بنا لیا ہے، کیونکہ شادی میں حق مہر کے دوران ڈیفرنٹ چیزیں، زیورات، پراپرٹی لکھواؤ، اس کے بعد پچھلے کو چھوڑو، اگلے کے پاس جاؤ، اگلے سے لکھواؤ اور بزنس کرو، 15-20 سال میں ڈھیر سارا پیسہ کماؤ۔ یہ ہو رہا ہے ہماری پاکستانی معاشرے میں۔ اگلا ویڈیو دکھاتے وقت میرا سر شرم سے جھک رہا ہے، کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ لائیو سین ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ معاف کرے، پی سی میں گئی تھی اور اپنی فیملی کے ساتھ میں نے وہاں پہ کھانا کھانا تھا، فیملی میں مرد حضرات بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بیسیکلی ہماری فیملی میں جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا سمجھ لیں کہ وہ ایونٹ تھا، وہ جو ہوتا ہے نا لڑکا لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک فیملی کو دعوت دی ہوئی تھی جنہوں نے ہمارے ساتھ وہاں پہ آ کے کھانا کھانا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں ٹیبل پہ جا کے بیٹھنے لگے ہیں، قریب ہی کھڑے ہو کر یہ حرکتیں ہو رہی تھیں جو یہاں پر بوس و کنار شروع ہو گئے ہیں۔ اب اندازہ یہ کریں کہ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ پاکستان کی شادیوں میں یہ ہوگا؟ پاکستان کی شادیاں آپ کو یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر ہم ولیج میں چلے جاتے تھے یا تھوڑے رورل ایریاز میں چلے جاتے تھے، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیشن کی جاتی تھی، مردوں کو علیحدہ کھانا کھلایا جاتا تھا، عورتوں کو الگ کھانا کھلایا جاتا تھا، دونوں کو الگ الگ رکھا جاتا تھا۔ ابھی بھی میں نے کچھ دن پہلے ایک شادی اٹینڈ کی ہے جس میں مرد اور خواتین کا الگ الگ سسٹم تھا، لیکن پہلے یہ رواج تھا کہ سب لوگ یہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ بیچ میں سے بیریئرز ہٹ گئے، پھر کیا ہوا، لڑکیوں نے شادیوں پہ ڈانس کرنے شروع کر دیے، پھر باقاعدہ ڈانس فلورز بننے لگے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، ڈانس فلورز کے بعد دلہن ناچتی ہوئی آنے لگی، ناچتی ہوئی دلہن کی انٹری ہونے لگی۔ پھر یہاں تک نہیں رکا تو پھر اب آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ہالی ووڈ کے سٹائل پہ، ہالی ووڈ کی طرز پہ دلہا دلہن جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اب بوسو کنار بھی کریں گے؟ کبھی نہیں سوچا تھا میں نے، تو کم از کم ہمیشہ سے یہی سمجھا کہ نہیں انڈیا کی حد تک تو چلو ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستان میں ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آج کل کی شادیاں بوسو کنار کے بغیر نہیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ اگلا ڈانس بھی ملاحظہ فرما لیں جو پول کے اندر ہو رہا ہے۔ اب یہ مرد حضرات ہیں، یہ خاتون جو ہے، یہ خواجہ سرا ہے یا خاتون ہے یا جو کوئی بھی ہے جو یہ کر رہی ہے اپنا ویڈیو بنانے کے لیے، بعد میں خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر الزام کس کے سر پہ آئے گا؟
دونوں کے سر پہ آنا چاہیے نا، بےغیرتی دونوں کر رہے ہیں، دونوں سائڈ سے ہو رہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں یہ سب کچھ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا پڑ رہا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ میں گروسری تک نہیں اب کرنے جاتی. گروسری کے دوران بھی میں نے خواتین کو جس حالت میں اور جس حلیے میں دیکھا ہے نا، میں شرما گئی کہ بھئی یہ آدمی حضرات ان کو لے کر کیسے آتے ہیں یہاں پہ. اب یہ اگلا ویڈیو دیکھیں. یہ وائٹ کلر کے ڈریس میں خاتون آپ کو کیا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اپنا ولاگ بنا رہی ہے، آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. یعنی سی تھرو شرٹ پہن کے وہ باہر آ گئی ہے. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ڈریسنگ. پہلے کیا ہوتا تھا کہ مائیں جو ہے نا، وہ ہمارے جو پیرنٹس ہوتے تھے نا، ہمارے پیرنٹس کے بھی جو پیرنٹس ہوتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کی جب شادی کرتے تھے تو ان کو بہشتی زیور دیتے تھے. شاید میری ماما کی اب بھی پڑھی ہوگی. وہ لوگ پڑھتی تھیں خواتین اپنے کیریکٹر کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کہ کیسے سسرال میں چلنا ہے، کیسے ہم نے اپنی ڈریسنگ کو لے کر چلنا ہے. پھر آگے ہمارے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ لڑکیوں کو یہ سکھایا کہ گھر سے باہر سی تھرو کپڑے پہن کے نہیں جانے. لیکن آج کل جیسے میں نے ابھی گروسری والی بات کی تھی، اسی طرح کے کپڑوں والی خواتین وہاں پہ آئی ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کے نا اتنی شرم آتی ہے کہ پروڈکٹ کو دیکھیں یا سامنے دیکھیں یا ادھر دیکھیں، جہاں پہ نظر جا رہی ہے وہاں پہ یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے. ایسے بغیرت آدمیوں کو نا گھر سے ایسی عورتوں کو لے کر نکلتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے آپ لوگ ماڈرن ہو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ٹوپی والا برقع پہن کے آ جائیں. ٹھیک ہے آپ نقاب پردہ نہیں کر رہے ہو تو نہ کریں، لیکن کم از کم کچھ تو خیال کریں، مگر یہ نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ولاگ. باری ہے جی آپ لوگ کیا کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز، اساسی تصویر جانے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے